बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। फार्म 47 हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं ला सकी, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट अब आखिरकार दोबारा इमरान खान की तरफ रुख कर रही है। अडयाला जेल में खुफिया जर्नैली डायलाग की इत्तलात हैं। ये डायलाग कौन दो अहम और ताकतवर जर्नैल कर रहे हैं और उनमें कौन सी ऐसी कदरें मुश्तरक है कि जो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दूसरी तरफ सिंध में पीपल्स पार्टी के तवील राज के हवाले देकर अचानक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ खुद उन्हीं के सूबे में तूफान उठा दिया गया है। MQM और फारूक सत्तार सब जरदारी के इस्तीफे का मुतालबा करने लग गए हैं। बहाने बहाने से 11 अरब रुपए का जहाज़ खरीदने पर इधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी सोशल मीडिया पर टारगेट नंबर 1 बनी हुई हैं और इसमें वो एंकर्स आगे आगे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान समझे जाते हैं, वो एंकर्स और यूट्यूबर्स। ये क्या मामला है, ये अचानक क्या रंग बदला गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों की जो सरगर्मियां हैं, वहाँ जो सीना गजट चल रहा है, वो वहाँ ये कहा जा रहा है कि ये जो MQM ने अचानक रंग बदला है, उसे वहीं से इशारा हुआ है जहाँ से इशारा होने पर मखलूत हुकूमतें बनती हैं और जहाँ से इशारा होने पर मखलूत हुकूमतें अचानक रुखसत कर दी जाती हैं। 74 साल बाद इस मुल्क पर जितना आलमी कर्जा और जितना सालाना सूद वाजिबुल अदा था, सिर्फ 4 बरसों में ये दोनों यानी कर्जे का हुजम भी और सूद का हुजम भी दुगना हो गए हैं। इतना बड़ा सानहा हो चुका है मुआशी हवाले से, एटम बम फट चुका है, लेकिन चूँकि मीडिया कंट्रोल है इसलिए इस पर वो तूफ़ान नहीं उठा, लेकिन अंदर खाते एक हिजान बरपा है और यही वजह है कि मामलात अब रिवर्स किए जा रहे हैं। ज़रा ये कह रहे हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और इस्राएली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम को अब जो एलानिया अपना स्ट्रेटजिक पार्टनर डिक्लेयर किया है, इसने भी इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बहुत बढ़ा दिया है। एक तरफ सियासी व मुआशी महाज पर फार्म 47 सेटअप जो है वो मुकम्मल नाकाम हो चुका है, तो दूसरी तरफ जियो स्ट्रेटजिक हवाले से भी सूरत हाल अचानक मज़ीद ख़तरनाक हो चुकी है। ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमले का जो ख़तरा है वो दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है और अफ़गानिस्तान को भारत व इसराइल का स्ट्रेटजिक पार्टनर बनाने के दावे तल अबीब में मोदी के एजाज़ में नेतन्याहू के ख़िताब से शुरू होकर हालात को इंतहाई तशवीशनाक बना चुके हैं। दूसरी तरफ चीन और सऊदी अरब जैसे हमारे करीबी दोस्त और हमसाए इस हुकूमत से सख्त नाला हैं और पूरी कोशिश के बावजूद ये सऊदी अरब से भी और चीन से भी मज़ीद सरमायाकारी लाने में 100% नाकाम हो चुकी है। फार्म 47 हुकूमत इतने दौरे किए हैं, इन्होंने इतने दौरे किए हैं, लेकिन CPEC भी फ्रीज़ है और सऊदी अरब से भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं ला सके। नाज़रीन, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के पास अब वापस अपनी उसी 73-74 साला पॉलिसी की तरफ वापसी के सिवा अब कोई चारा कार नहीं है और अडयाला जेल में पिछले चंद हफ्तों से एक नई खिचड़ी पकने की इत्तलात हैं। ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान के साथ खुफिया जर्नैली डायलाग में कुल 7 में से 5 नुकात पर समझौता हो चुका है और आखिरी 2 अहम पॉइंट्स पर भी अहम पेशरफ्त की इत्तलात हैं। इस खुफिया जर्नैली डायलाग में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के
قابل اعتماد ترین دو طاقتور جرنیلوں کا کیا کردار ہے اور ان کی جو دونوں کی سروس میں اور دونوں کی شخصیت میں وہ کون سی باتیں مشترک ہیں، وہ بھی آج ہم آپ کے لیے ایک اسپیشل ریسرچ رپورٹ میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی رہائی اور اقتدار میں واپسی کے حوالے سے حالیہ عالمی جو بدلتی ہوئی صورتحال میں تیزی کیوں آ گئی ہے، یہ تمام ایکسکلوسیو تفصیلات ہم آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایران پر امریکی حملے کا معاملہ موجودہ سسٹم کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو رہا ہے۔ اور ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے ناظرین کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے بکاؤ مین اسٹریم میڈیا کی پھیلائی ہوئی مایوسی، نا امیدی اور خوف کے اندھیروں کو دور کرنا ہمارا مشن ہے، اور آپ نے ہماری ویڈیوز کو شیئر کر کے چراغ سے چراغ جلانے والے مشن کے تحت مل جل کر ان اندھیروں کو دور کرنا ہے جو یہ مایوسی کے، نا امیدی کے اور خوف کے اندھیرے پھیلائے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین کرام، اڈیالہ جیل میں اس بار خفیہ جرنیلی ڈائلاگ میں شریک دونوں جرنیلوں کا جو پس منظر اور ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے رشتے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے ایک جرنیل کا بیٹا ہے اور دوسرا جرنیل کا بیٹا بھی ہے اور جرنیل کا پوتا بھی ہے۔ اس لیے اس بار جو مذاکرات جاری ہیں اس میں آنے والے دور کے تمام معاملات کا انتہائی گہرائی سے جائزہ لیا جا رہا ہے، اور خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال میں پاکستان کو اس کے روایتی دوستوں سے دور کر کے گھیرا ڈالنے کی بھارت و اسرائیل کی پلاننگ کا مستقل توڑ بھی خفیہ جرنیلی ڈائلاگ کا حصہ ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کے سب سے گہرے اور سب سے مخلص دو دوست ممالک چین اور سعودی عرب فارم 47 حکومت پر اعتماد کرنے کے لیے بالکل ہی تیار نہیں ہیں، اور وقت ہے کہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس لیے اس بار اڈیالہ جیل خفیہ ڈائلاگ کی کامیابی کے جتنے امکانات اس بار ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ ناظرین کرام، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس بار خفیہ جرنیلی مذاکرات میں ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کے ساتھ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل عامر احسن نواز ملک بھی شامل ہیں۔ ان دونوں جرنیلوں کے ناموں کے آخر میں ملک آتا ہے، اور ان دونوں کا تعلق بھی خطہ پوٹھوہار سے ہے جو میاں والی، راولپنڈی، چکوال، تلا گنگ، سرگودا سے ہوتا ہوا جہلم اور اٹک تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ خطہ پاک فوج کے افسروں و جوانوں کی سب سے بڑی نرسری ہے، اور یہاں سے نسل در نسل عسکری خدمات انجام دینے کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اس لیے اس خطے کو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا گھنٹہ گھر بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے جو جس تک اگر آپ پہنچ گئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس بار جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ پہلے والے مذاکرات سے، ڈائلاگ سے، خفیہ ڈائلاگ سے مختلف کیوں ہیں۔ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بار مذاکرات کرنے والے جو دو جرنیل ہیں وہ اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جس کو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کا گھنٹہ گھر بھی کہتے ہیں۔ کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل عامر احسن نواز ملک کے والد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نواز ملک بھی پاک فوج کے قابل فخر جرنیل تھے، اور ان کے جو دادا ہیں
دادا ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ملک محمد نواز بھی قیام پاکستان کے ابتدائی برسوں میں پاک فوج میں بطور جرنیل اعلیٰ خدمات انجام دے چکے ہیں، اور میاں والی شہر کے محلہ ابراہیم آباد سے اس فیملی کا تعلق ہے، اور یہ جو محلہ ہے یہ بھی کور کمانڈر راولپنڈی کے پردادا ملک محمد ابراہیم کے نام پر آباد ہوا تھا۔ دوسری طرف ناظرین، اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 کے آباء و اجداد کا تعلق بھی میاں والی شہر سے ہی ہے، اور محلہ ابراہیم آباد بھی میاں والی ہی میں ہے۔ قیدی نمبر 804 کے آباء و اجداد کا تعلق اگر میاں والی شہر سے ہے، اور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عامر احسن نواز کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے، تو میاں والی ضلع جو ہے وہ سرگودا ڈویژن میں ہے، اور سرگودا ڈویژن جہاں کے ایک اور ملک گھرانے کے لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ISI چیف ہیں، ان کے والد غلام محمد ملک بھی جرنیل تھے، اور بطور لیفٹیننٹ جنرل اہم ترین پوزیشنوں پر بھی رہے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک کا تعلق سرگودا کی تحصیل شاہپور سے ہے۔ ناظرین، خفیہ جرنیلی ڈائلاگ میں پاک فوج کے جو دو ملک شریک ہیں، مبینہ طور پر ان کے حوالے سے تصدیق تو کبھی بھی نہیں ہو سکے گی کہ وہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرتے رہے یا خفیہ ڈائلاگ میں شریک رہے، کیونکہ جس کا نام ہی خفیہ ہے اس کی تصدیق کوئی نہیں کر سکتا، نہ ایک طرف سے نہ دوسری طرف سے۔ لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل 7 اہم نکات پر بات چیت جاری ہے، اور وفاق کو درپیش معاشی بحران، تیزی سے بڑھتے قرضوں اور سود کا حجم، 26ویں اور 27ویں ترمیم سمیت جو خاصا لمبا چوڑا ایجنڈا ہے ان مذاکرات کا، اور 7 میں سے 5 پوائنٹس پر معاملات پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، اور باقی 2 پر بھی اہم پیش رفت ہو چکی ہے۔ 1 برس کے عبوری سیٹ اپ پر بھی مبینہ طور پر اتفاق ہو گیا ہے۔ جس قسم کی ٹیکنوکریٹ حکومت بنگلہ دیش میں انقلاب کے بعد بنی، اور پھر جس نے غیر جانبدارانہ انتخابات کروانے سے پہلے ملکی معیشت کو اور ملکی سیاست کو بہتر کیا، ویسا ہی ایک سالہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ پاکستان میں بھی آ رہا ہے۔ ان خفیہ جرنیلی ڈائلاگ سے آگاہ حلقوں کا یہ دعویٰ ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے ذریعے ملک میں ضلعی، صوبائی اور وفاقی لیول پر مالی و انتظامی اختیارات اور آئینی گارنٹیوں کی از سر نو تشریح کرے گا۔ یہ جو ایک سالہ سیٹ اپ آئے گا اور معیشت کو بھی بہتر کرے گا۔ پھر کوئی صوبہ بلدیاتی الیکشن کے التوا یا پسماندہ اور دور دراز اضلاع کے فنڈز اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکے گا، یا تو ملک میں 12 سے 16 صوبے قائم کر کے ایک نیا وفاقی ڈھانچہ کھڑا کیا جائے گا، یا پھر ضلعی حکومتوں کا سابقہ جو صدر پرویز مشرف والا نظام ہے وہ چند انقلابی تبدیلیوں کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ ان مذاکرات سے آگاہ حلقوں کا ایسا دعویٰ ہے۔ ناظرین اکرام، عمران خان ملک کے موجودہ فرسودہ ڈھانچے کی اوور ہالنگ اور اقتدار و اختیارات ضلع و تحصیل کی سطح پر منتقل کرنے کے بہت پرانے داعی ہیں، اس لیے انہوں نے اس منصوبے سے اتفاق کر لیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ خفیہ جرنیلی مذاکرات میں تیز رفتار پیش رفت کے بعد اب صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے نہیں رہے۔ MQM کا صدر زرداری کے استعفے کا مطالبہ اور اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے اینکرز اور یوٹیوبرز کا مریم نواز کے 11 ارب روپے کے طیارے پر طوفان اٹھانا اسٹیبلشمنٹ کے بدلتے ہوئے رویوں کی محض ایک جھلک ہے، اور آنے والے دنوں میں
آپ کو بہت کچھ نیا دیکھنے اور سننے کو ملے گا اور اپنی آنکھوں اور کانوں پر آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ یہ دعویٰ ہے ذرائع کا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ باجوہ اور فیض حمید کی وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ پرجوش ملاقاتوں کی تصاویر میڈیا کو جاری ہوا کرتی تھیں، اور اسی دوران شہباز شریف گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر خفیہ ڈائلاگ کے لیے GHQ جایا کرتے تھے۔ عمران خان چونکہ ڈگی میں بیٹھنے والا بندہ نہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آنکھ کے علاج کے لیے آدھی رات کو پمز ہسپتال لے جانے کے پس پردہ ایسی ہی کوئی خفیہ میٹنگز ہوں کہ جو دن کے اجالے میں نہ کی جا سکتی ہوں، کیونکہ ہسپتال جاتے یا واپسی پر میاں والی اور سرگودا کے جو ملک ہیں وہ قیدی نمبر 804 سے آنکھیں چار کرنے کے لیے کسی سیف ہاؤس میں ہو سکتا ہے کہ منتظر بیٹھے ہوتے ہوں۔ اس حوالے سے ذرائع بڑی دلچسپ کہانیاں سنا رہے ہیں، جو مزید ڈیٹیلز ہوں گی وہ جلد ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔